Today we will discuss network models. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की टाइप्स क्या होती हैं, फिर हमने इसमें डिस्कस किया था इंटरनेट को, इंट्रानेट को, फिर हमने डिफरेंट टाइप की नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। उसमें हमने बस टोपोलॉजी को, रिंग टोपोलॉजी को, मैश टोपोलॉजी को और स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस किया था। फिर हमने उसमें बेसिक चीज़ें देखी थी कि नेटवर्क क्यों यूज़ होता है, नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं, नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, नेटवर्क के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, किस केस में हमने कौन सा नेटवर्क डिज़ाइन करना है, हम बस टोपोलॉजी कहाँ यूज़ करते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहाँ यूज़ करते हैं और मैश टोपोलॉजी कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमने ये भी देखा था कि नेटवर्क की जो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, हम उन ड्रॉबैक्स को किस तरह कम कर सकते हैं, नेटवर्क के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मॉडल्स को, कि नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, नेटवर्क मॉडल्स के मेजर बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम नेटवर्क मॉडल को अपने किसी भी नेटवर्क को किसी भी मॉडल के तहत डिज़ाइन नहीं करते तो हमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और हम उन चीज़ों को किस तरीके से काम कर सकते हैं। नेटवर्क मॉडल्स के अंदर आज हम ये देखेंगे कि सेंडर के इश्यूज़ क्या होते हैं, रिसीवर के इश्यूज़ क्या होते हैं, कैरियर के इश्यूज़ क्या होते हैं, नेटवर्क की हायरार्की क्या होती है, हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए हम एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं जिसको हम लेयर टास्क कहते हैं। लेयर टास्क का जो मेजर रूल है, हम इसको कह सकते हैं कि वो यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स इन आवर डेली लाइफ। एज एन example, let us consider two friends who communicate through postal mail. The process of sending a letter to friend would be complex if there were no services available from the post office. अब डेली लाइफ में हम बात करते हैं, पोस्टल सर्विसेज की बात करते हैं, मैसेजिंग की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, टेलीफोन की बात करते हैं। तो देयर इज़ अ सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट वी फॉलो इन आवर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो अगर टेलीफोन डायल करते हैं या मोबाइल पे डायल करते हैं तो कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, कॉल जाएगी, दूसरा रिसीवर के एंड के ऊपर वो टेलीफोन पिक करेगा, हम सर्टेन पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम अपना मैसेज ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं। इस तरह नहीं होता कि हम अपना मोबाइल फ़ोन पिक करें और साथ ही उसको डायल करें और बात करना शुरू कर दें। नो, जब हम कॉल डायल करते हैं सबसे पहले ये देखा जाता है कि दूसरे एंड के ऊपर वो नंबर या वो नेटवर्क इस टाइम पे फ्री है कि नहीं। अगर वो नेटवर्क फ्री है, वो नंबर फ्री है, एक बेल जाती हैं, बेल जाने के बाद अगर रिसीवर उस कॉल को रिसीव करता है, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन। सो जो हमारी डेली लाइफ है उसमें सारी एग्जांपल्स हैं। हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, इस तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपके पास लैंड होनी चाहिए, लैंड के बाद आप उसकी मैप डिज़ाइनिंग करेंगे, मैप डिज़ाइनिंग के बाद आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, उसका एक लॉजिकल लेआउट होगा, उसका एक फिजिकल लेआउट होगा। तो जस्ट लाइक जो आपके पास नेटवर्क की डिज़ाइनिंग होती है, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग होती है, उसमें हम एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और उस डिज़ाइन को यूज़ करके नेटवर्क को यूज़ करते हैं। अब हमने लास्ट टाइम का जो लेक्चर था उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमने कहा था कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर है, एक मैसेज है, आपका मीडिया है और आपका प्रोटोकॉल है। देयर आर 5 कंपोनेंट्स दैट वी यूज इन द डाटा कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्योंकि विदाउट सेंडर और रिसीवर हम डाटे को सेंड नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम जो अपनी अप्रोच को यूज़ करते हैं या डाटे की अप्रोच को यूज़ करते हैं उसको हम लेयर टास्क कहते हैं। लेयर्स जो होती हैं ये लॉजिकल लेयर्स हैं, ये कोई फिजिकल लेयर्स नहीं है कि जो आपके नेटवर्क के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम उनको देख सकते हैं। बेसिकली ऑल दीज लेयर्स आर लॉजिकल लेयर्स। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हम अपने लेयर
آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہیں. تو اب لیئرز کیا کیا ہوتی ہیں بیسیکلی. فار ایگزامپل ہم ایک لیٹر سینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک آپ کے پاس سینڈر ہے اور ایک آپ کے پاس اس میں ریسیور ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہے, دا لیٹر از ریٹن, پٹ ان این انویلپ اینڈ ڈراپ ان اے میل باکس. وہ ایک لیٹر ٹائپ کرتا ہے, اس کے اوپر اس کا ایڈریس, دا لیٹر از کیریڈ فرام دا میل باکس ٹو اے پوسٹ آفس. اب جو ان کا پوسٹ مین ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ آتا ہے, اس لیٹر کو پوسٹ آفس سے نکالتا ہے, اینڈ دین the letter is delivered to a carrier by the post office. After that وہ لیٹر پوسٹ آفس کے تھرو سینڈ کیا جاتا ہے. اب جو آپ کا ریسیونگ اینڈ ہے, ریسیونگ اینڈ کے اوپر کیا ہوگا, the letter is delivered from the carrier to the post. جو سیکنڈ, فار ایگزامپل ہم پاکستان سے ایک لیٹر سینڈ کر رہے ہیں یو ایس اے, تو پاکستان کے کیریئر آفس نے وہ لیٹر سینڈ کر دیا. جو آپ کا یو ایس اے کا آفس ہے وہاں سے وہ لیٹر جو یو ایس اے کا پوسٹ آفس ہے وہاں سینڈ ہو گیا, اور آفٹر دیٹ دا لیٹر از پکڈ اپ, removed from the envelope and read and the receiver end. جسٹ لائک ہم نے یہ ایک سمپل پروسیس ہے کہ ایک آدمی ایک لیٹر لکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو انویلپ میں پیک کرتا ہے, اس کے اوپر پوسٹل ایڈریس لکھتا ہے, اس کو پوسٹ باکس میں ڈراپ کرتا ہے, اینڈ سو آن. جسٹ لائک ناؤ ڈیز وی آر یوزنگ انٹرنیٹ, الیکٹرانک میل. تو ہم ای میل میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک سرٹن, جس کا اگر آپ کا میل اکاؤنٹ جو ہے یہو پہ ہے, آپ کا میل اکاؤنٹ جو ہے ہارٹ میل کے اوپر ہے, آپ کا میل اکاؤنٹ جو ہے سفاری کے اوپر ہے, کسی بھی اگر آپ کا میل اکاؤنٹ, تو آپ وہ میل اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے, آپ اس کا ای میل ٹائپ کرتے ہیں, اس کا سبجیکٹ ٹائپ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں. آفٹر دیٹ آپ سینڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کو میسج ملتا ہے کہ یور میل ہیز بین سینڈ. اب وہ میل کیسے گئی, اس کے بیک اینڈ کے اوپر کون سا سرور یوز ہو رہا تھا, کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی, یو پیپل یو ڈونٹ نو کہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر آپ کیا چیز یوز کر رہے تھے, کون سا میتھڈ یوز ہو رہا تھا, کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی. آپ وہاں پہ فائبر آپٹکس کو یوز کر رہے تھے, وہاں پہ آپ وائرلیس لین یوز کر رہے ہیں, آپ ڈیٹا ٹیکنیکس کون سی یوز کر رہے ہیں جس کے تھرو آپ کا ڈیٹا سینڈ ہوا ہے. تو ویسا ہی ماڈل, تو ویسے ہی اسٹینڈ فار اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ماڈل. جب نیٹورکس ڈیزائن کیے گئے اور جب نیٹورکس آئے تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز نو رول. فار ایگزامپل ایک آدمی نے ایک کار بنانی ہے تو اس نے اپنے لیے کار ڈیزائن کی, اس کو بہت لگژری کار بنا دیا, اس میں اے سی, فریج, یعنی ٹوٹلی لگژری فیسلٹیز جو وہ چاہتا تھا وہ لگا دی, اور اس کو اپنی نیڈز اور ریکوائرمنٹس کے مطابق ڈیزائن کر دیا. دیٹس ویری گڈ. لیکن جب اس کو اس کار کی ضرورت نہیں رہے گی, فار ایگزامپل آفٹر 2 years وہ کار کو سیل کرنا چاہتا ہے, تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ ول ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز وہ جو کار ڈیزائن ہوئی تھی وہ اس کی اسپیسیفک نیڈز کے مطابق ڈیزائن ہوئی تھی. اب اٹ ناٹ نیسیسری کہ وہ کار کوئی بھی پرچیز کرے. تو اسی طرح جب آپ کی 90s 60s میں 70s میں جب سافٹ ویئرز آئے تو ہر کمپنی ایک اسپیسیفک نیڈز کے مطابق اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کرتی تھی, اپنا ہارڈ ویئر ڈیزائن کرتی تھی, لیکن اس کا ڈرا بیک یہ تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ اس کا کمپیٹیبلٹی ایشو تھا. فار ایگزامپل ایک ساؤنڈ کارڈ ہے, تو وہ ہم اگر بات کریں کہ یہ ساؤنڈ کارڈ صرف اور صرف ڈیل کے جو آپ کے لیپ ٹاپس ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, تو وہ ساؤنڈ کارڈ مائٹ بھی ایپل کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو, مائٹ بھی آئی بی ایم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو, مائٹ بھی ایچ پی کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. تو آفٹر دیٹ جو ایک نیٹ ورکنگ باڈی تھی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس کو یوز کر کے اگر کوئی بھی آدمی کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرتا ہے, کوئی ہارڈ ویئر ڈیزائن کرتا ہے, تو وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہر جگہ کمپیٹیبل ہو. تو اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ہوا کہ اسٹیبلش ان 1947 دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ISO, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائس آپ کے ISO 9002 سے سرٹیفائڈ ہے, یہ 9005 سے سرٹیفائڈ ہے. تو ایک انٹرنیشنل باڈی تھی, ٹھیک ہے, جو اس کو سرٹیفائی کرتی تھی. از اے ملٹی نیشنل باڈی ڈیڈیکیٹڈ ٹو ورلڈ وائڈ ایگریمنٹ آن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. اینڈ ISO standard that covers all aspects of network communication in the open system interconnection OSI model. It was first introduced in the late 1970s. جب انٹرنیشنل آرگنائزیشن آ گئی
تو انہوں نے ایک نیٹورکنگ ماڈل بنایا. اس میں یہ کہا گیا کہ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کریں گے، آپ کوئی بھی ہارڈ ویئر ڈیزائن کریں گے، تو آپ اس ماڈل کو فالو کریں گے. اس ماڈل کو فالو کر کے آپ اپنا نیٹورک ڈیزائن کریں گے، آپ اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کریں گے. تو اس ماڈل کو ڈیزائن کرنے کے لیے جس میں آپ کے سافٹ ویئر کے بھی کمپوننٹس ہیں اور آپ کے ہارڈ ویئر کے بھی کمپوننٹس ہیں، اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم اس میں کوئی چیزیں ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، لیئرڈ آرکیٹیکچر. کہ جو آپ کا آرکیٹیکچر ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، آپ کی لیئرز کس طرح بیس کریں گی، اینڈ پیئر ٹو پیئر پروسیسز کہ لائک جو ڈفرینٹ لیئرز ہوں گی ان کے درمیان کمیونیکیشن کیا ہوگی، آپ کی پروسیس مینجمنٹ کس طرح ہوگی. اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے انکیپسولیشن کہ ڈیٹا انکیپسولیشن کیا ہوتی ہے اور ہم وہ کیوں یوز کرتے ہیں ان دا لیئر ماڈل. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ISO جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے. اس نے ایک ریفرنس ماڈل دیا دیٹ از OSI اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ماڈل. اب اس ماڈل میں جو ہمارے پاس OSI ماڈل ہے دیر آر 7 لیئرز. سب سے ٹاپ پہ آپ کی اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے، پھر آپ کی پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے، پھر آپ کی سیشن لیئر ہے، سیشن لیئر کے بعد آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہے، ٹرانسپورٹ لیئر کے بعد آپ کے پاس نیٹورک لیئر ہے، نیٹورک لیئر کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا لنک لیئر ہے، اور لاسٹ میں آپ کے پاس فزیکل لیئر ہے. ان لیئرز کا جو سیکوینس ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپلیکیشن لیئر کے ساتھ لیئر 7 ایسوسیٹ کیا ہے، پریزنٹیشن کے ساتھ 6، سیشن کے ساتھ 5، ٹرانسپورٹ کے ساتھ 4. سو اس کی نمبرنگ جو ہے وہ آپ جب بھی کریں گے تو اگر آپ ٹاپ ٹو باٹم کریں گے تو آپ 7 سے سٹارٹ کریں گے، اور اگر آپ باٹم ٹو ٹاپ کرتے ہیں تو آپ 1 سے سٹارٹ کریں گے. اٹ مینس کہ نیٹورک لیئر ان بوتھ کیسز ول بی لیئر 3. فار ایگزامپل لیئر 7 6، آپ کے پاس جو اپلیکیشن لیئر ہے یہ 7 ہے، پریزنٹیشن 6 ہے، سیشن 5 ہے، ٹرانسپورٹ 4 ہے، نیٹورک 3 ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ ٹاپ ٹو باٹم موو کر رہے ہیں ان دیٹ کیس نیٹورک لیئر از یور تھرڈ لیئر. اور اگر ہم باٹم ٹو ٹاپ موو کرتے ہیں تو فرسٹ فزیکل لیئر، دین ڈیٹا لنک، اور تھرڈ لیئر آپ کے پاس اگین آپ کے پاس نیٹورک لیئر آئے گی. ان لیئرز کو میمورائز کرنے کے لیے ہم اکثر ایک بکس میں ایک سینٹینس بھی لکھتے ہیں، all people seems to need data processing. All people seems to need data processing. All mean first A stands for application, people first P stands for presentation, seems کا جو فرسٹ ایس ہے آپ اس سے سیشن کہہ سکتے ہیں، 2 جو ہے اس کا جو فرسٹ ٹی ہے اسے آپ ٹرانسپورٹ کہہ سکتے ہیں، نیٹورک کو آپ این کہہ سکتے ہیں، اور جو ڈیٹا لنک ہے وہ آپ کے پاس ڈی ہے، اور جو آپ کا فزیکل ہے وہ پی ہے. تو آپ اس سینٹینس سے اگر آپ لیئرز دیکھنا چاہیں تو آپ اگر یہ سینٹینس میمورائز کر لیں، آل پیپل سیمز ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ، ہر ورڈ کا جو فرسٹ کریکٹر ہے وہ ایک لیئر کو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ ایک لیئر کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس 7 لیئرز ہیں جو ہم کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کے لیے، کوئی بھی ہارڈ ویئر ڈیزائن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اب ان جو 7 لیئرز کے اندر جو آپ کے پاس فرسٹ 3 لیئرز ہیں جس میں اپلیکیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر، یہ جو 3 لیئرز ہیں ان کو ہم اپلیکیشن لیئرز بھی کہتے ہیں اور سافٹ ویئر لیئرز بھی کہتے ہیں. جتنے بھی سافٹ ویئر ڈیزائنرز ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، وہ اپلیکیشن، پریزنٹیشن اور سیشن لیئر کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ڈیٹے کو اپلیکیشن لیئر سے پک کرتے ہیں اور سیشن لیئر تک لے کے آتے ہیں. جو آپ کے ڈیوائس وینڈرز ہیں، جو آپ کے ہارڈ ویئر وینڈرز ہیں، وہ ڈیٹے کو ٹرانسپورٹ لیئر سے پک کرتے ہیں اور وہ فزیکل لیئر تک لے کے آتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر لیئرز ہیں اور ایک آپ کی ڈیٹا فلو لیئرز ہیں. تو سافٹ ویئر لیئرز کے اندر آپ کی کون سی 3 لیئرز آئیں گی؟ اس میں نمبر 1 آپ کی اپلیکیشن لیئر ہوگی، سیکنڈ پہ آپ کی پریزنٹیشن لیئر ہوگی، تھرڈ پہ آپ کے پاس سیشن لیئر ہوگی. اور جو آپ کے پاس ڈیٹا فلو لیئرز ہیں اس میں آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہوگی، نیٹورک لیئر ہوگی، ڈیٹا لنک لیئر ہوگی اور آپ کے پاس فزیکل لنک ہوگی. تو ٹوٹل جو آپ کے پاس ہے یہ 7 لیئرز ہیں، اور ہم ان کو 2 میجر کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتے ہیں، سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر لیئرز، جن کو ہم ڈیٹا فلو لیئرز بھی کہتے ہیں ان سم کیسز، جو آپ کی ہارڈ ویئر لیئرز ہوتی ہیں.
अब आप ये देख रहे हैं कि इस डायग्राम में आप ये देखें कि हमारे पास, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सेंडर है और दूसरा आपके पास जो रिसीवर है। अब जो आपके पास सेंडर है जिस पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने कहा है कि इट्स अ डिवाइस ए एंड इट्स अ डिवाइस बी, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि अगर इस सिस्टम ने डाटा सेंड करना है डिवाइस बी के पास, तो देर आर सम सर्टेन रूल्स रेगुलेशन हाउ इट विल प्रोसीड ऑन द सिस्टम बी। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर से फिर हम डाटे को मूव कर रहे हैं फिजिकल लेयर तक। फिजिकल लेयर तक जो आपकी डाटे की मूवमेंट हो रही है, आप ये देखें कि जो आपकी लास्ट लेयर है, बिकॉज जब आपके पास अगर दो कंप्यूटर्स हैं, एक आपके पास हम रखते हैं, एक को हम PC1 कह देते हैं, दूसरे को हम PC2 कह देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जब भी वो दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, या तो वो वाईफाई से कम्युनिकेट करेंगे या वो केबल नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि वो आपके पास वाया गाइडेड मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम उसमें कोई केबल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम UTP Cat6 यूज़ करते हैं दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो जो लास्ट आपका लिंक बनेगा, जो ये लिंक है, इट इज़ अ फिजिकल लिंक, बिकॉज आपने एक फिजिकल केबल यूज़ कर रहे हैं दोनों सिस्टम्स के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के साथ, और बाकी जो आपका जितना भी डाटा मूव हो रहा है वो सारे के साथ आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन के दरमियान जो ये सेशन है, इट्स अ लॉजिकल सेशन। जो आपका प्रेजेंटेशन के दरमियान जो आपका सेशन बन रहा है, ये भी आपका एक लॉजिकल सेशन बन रहा है। जो आपका सेशन लेयर के साथ जो आपका सेशन बन रहा है, ये भी आपका एक लॉजिकल सेशन बन रहा है। जो आपका ट्रांसपोर्ट के साथ बन रहा है, ये भी आपका। तो ये जो आपके पास डाटा आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन से जो सेशन तक मूवमेंट होती है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है। जब अपनी एप्लीकेशन लिख रहा होता है तो उसका टास्क क्या होता है कि एप्लीकेशन से डाटे को सेशन लेयर तक लेके आना। वहाँ से उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, हम जो आपका डिवाइस वेंडर है या हार्डवेयर वेंडर है, वो डाटे को ट्रांसपोर्ट लेयर से पिक करता है और उसको वो फिजिकल लेयर तक लेके आता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मशीन ए और मशीन बी पे दो डिफरेंट लोग हैं जो आप इसमें चैट कर रहे हैं। यहाँ से एक मैसेज सेंड करता है, ये सिस्टम मैसेज सेंड करता है हेलो। तो ये जो आपका जो आपने मैसेज टाइप किया, हेलो का मैसेज जो आपने टाइप किया, ये एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ प्रेजेंटेशन लेयर के पास, प्रेजेंटेशन सेशन का पास सेंड करेगा, सेशन इसको ट्रांसपोर्ट लेयर के पास सेंड करेगा, ट्रांसपोर्ट इसको नेटवर्क लेयर के पास सेंड करेगा, नेटवर्क इसको डाटा लिंक लेयर पे सेंड करेगा, और डाटा लिंक इसको फिजिकल लेयर पे सेंड करेगा। और यहाँ पे वो आपका एक्चुअल मीडियम है, वो केबल है जिसके थ्रू आप अपना डाटा इस केबल के थ्रू इस फिजिकल लेयर तक लेके जाएंगे। यहाँ पे ये जो फिजिकल लेयर है, इस डाटे को ये डाटा लिंक लेयर पे लेके आएगी, डाटा लिंक लेयर से ये नेटवर्क लेयर पे जाएगी, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो यहाँ तक जो आपकी डाटे की मूवमेंट है। अब दोनों यूजर्स को ये नहीं पता, उसने हेलो का मैसेज टाइप किया और हेलो का मैसेज वहाँ पहुँच गया। जस्ट लाइक हम ये इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक मेल टाइप करते हैं और मेल लिखने के बाद आप जिसको मेल सेंड करना चाहते हैं उसका मेल एड्रेस टाइप करते हैं और जस्ट बटन प्रेस कर देते हैं, आपको मैसेज आता है योर मेल हैज़ बिन सेंट, बट यू डोंट नो कि आपकी मेल जो है वहाँ पे किस मेथडोलॉजी के थ्रू पहुंची, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, फाइबर है, वायरलेस है, वाईफाई, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, मीडियम क्या है आपका। लेकिन आपको इस चीज़ का पता है कि जब मैंने बटन प्रेस कर दिया तो मेरी मेल वहाँ पहुँच गई। तो ये जो इश्यूज़ हैं कि वहाँ तक मेल पहुँचने के लिए दरमियान में ये सारी की सारी आपकी लेयर्स भी इन्वॉल्व होती हैं। नेटवर्क लेयर जो होती है वो अपना टास्क परफॉर्म कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो अपना टास्क परफॉर्म कर रही होती है। तो हर लेयर का एक अपना टास्क है जो उसके साथ एसोसिएट होता है और वो उसी टास्क को यूज़ करके डाटा को सेंड और रिसीव कर रही होती है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट देखते हैं कि आपकी जितनी भी लेयर्स हैं जब वो डाटे को सेंड करती हैं तो वो अपने साथ एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है जिसको हेडर बोलते हैं। लाइक ये H मीन ये आपका हेडर है, H7 मीन के लेयर 7 ने कुछ अपना हेडर ऐड किया। ये जो D है इसको हम कहेंगे डाटा। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि इसने अपना एक डाटा सेंड किया, इसके साथ इसने अपना हेडर एसोसिएट कर दिया। जब यहाँ गया तो लेयर 6 ने अपना हेडर कर दिया, इसने अपना हेडर कर दिया, इसने अपना हेडर कर दिया, और ये हेडर सारे के सारे आप देख रहे हैं कि इसके लेयर के साथ ऐड होते जा रहे हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि सारे का सारा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है
اور 1 اور 0 کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ ایک ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے جو ہم کنورٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا 0 1 0 1 یہاں پہ وہ آپ کا ٹرانسمیشن میڈیم ہے. یہ آپ کا گائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے, ان گائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے. ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے, پورے چیپٹرز ہمارے پاس کہ گائیڈڈ میڈیا کیا ہوتا ہے اور آپ کے پاس ان گائیڈڈ میڈیا کیا ہوتا ہے, گائیڈڈ میڈیا کی کون کون سی ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے, ان گائیڈڈ میڈیا کی کون کون سی ٹائپس ہیں. یہاں پہ ہم صرف یہ ازیوم کرتے ہیں کہ واٹ از ٹرانسمیشن میڈیم, کہ ٹرانسمیشن میڈیم وہ میڈیم کہ جس کے تھرو آپ اپنا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں سینڈر اور ریسیور کے بٹوین. تو جب آپ کا اس سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کیا تو یہ یہاں پہ ٹرانسمیشن میڈیم میں پہنچا, یہاں سے یہ ڈیٹا واپس یہاں پہنچا 1 0 کی فارم میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس لیئر نے جو یہاں پہ ہیڈر ایڈ کیا تھا وہ ہیڈر واپس اس کو ریموو کرتے جا رہی ہیں, اور جو آپ نے ہیلو کا ایک ایکچوئل میسج ٹرانسمٹ کیا تھا ایگزیکٹلی وہی میسج آپ کا ریسیور اینڈ کے اوپر ٹرانسمٹ ہو گیا ہے جو آپ نے وہاں پہ سینڈ کر دیا ہے. تو یہ ایک آپ کے پاس کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے کہ جب بھی ایک سسٹم اگر ڈیٹا سینڈ کرتا ہے تو کتنے سٹیپس میں وہ ڈیٹا وہاں سے سینڈ ہوگا اور کتنے سٹیپس میں وہ ڈیٹا کس طریقے سے وہاں تک پہنچے گا. اس سارے کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا انکیپسولیشن پروسیس. اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ in this section we briefly describe the functions of each layer in the OSI model. Topics will be discussed in this section: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. Now we will start from the physical layer, that is layer 1 in the OSI model. So physical layer جو ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ کا میڈیا ہے لائک گائیڈڈ میڈیا, ان گائیڈڈ, وہ سارے کا سارا فزیکل لیئر پہ کام کر رہا ہوتا ہے. لائک اگر ہم بات کریں کویکسل کیبل کی, ٹویسٹڈ پیئر کی, یو ٹی پی کی, فائبر آپٹکس کی, جتنی بھی کیبلز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی فزیکل لیئر کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. ڈیٹا کی جو کنورژن ہوتی ہے لائک جو آپ کا ڈیٹا اپلیکیشن لیئر سے فزیکل لیئر تک آتا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے 1 0 کی فارم میں. 1 0 1 0 آپ کا ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے, اور ڈیجیٹل سگنل آپ کا ایکچولی بیسیکلی ایک وولٹیج ہوتی ہے جو کرنٹ وولٹیج ہے. اگر آپ کسی کیبل پہ دیکھیں تو آپ کو ریئل ڈیٹا نظر نہیں آئے گا, وولٹیج لیولز ہوتی ہیں. وولٹیج لیول یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ بٹ 1 ہے کہ 0 ہے. وہ جب وولٹیج لیول اس کو کنورٹ کرتا ہے 1 0 1 0 کی فارم میں, اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں بٹوین 2 مشین, بٹوین 2 نیٹورکس اینڈ سو آن. تو فزیکل لیئر کے اوپر ہم نے کیا بات کی کہ جتنی بھی ڈیٹا کی کنورژن ہے بیسیکلی 1 0 کی جو فارم میں ڈیٹا کنورٹ ہوتا ہے, جتنا آپ کا فزیکل میڈیا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا فزیکل لیئر کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. The physical layer is responsible for movements of individual bits from one hop node to the next. One hop mean one computer, one system, one router, one switch. One hop mean distance between two nodes, it's one. لائک ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سسٹم سے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے دوسری سسٹم تک تو درمیان میں کتنی ہاپس آ رہی ہیں, کتنے کمپیوٹرز آ رہے ہیں, دیٹ ول بی نون ایز 1 ہاپ, 2 ہاپ اینڈ 3 ہاپ. تو فزیکل لیئر کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ دا فزیکل لیئر از رسپانسبل فار موومنٹس آف انڈیویجول بٹس فرام 1 ہاپ نوڈ ٹو دا نیکسٹ نوڈ. دین آپ کے پاس جو سیکنڈ لیئر ہے دیٹ از ڈیٹا لنک لیئر. ڈیٹا لنک لیئر جو ہوتی ہے اس کی دیر آر 2 سب لیئرز آف ڈیٹا لنک لیئر. ایک اس کی جو سب لیئر ہوتی ہے وہ لاجیکل لنک کنٹرول, جس کو ہم LLC کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لاجیکل لنک کنٹرول, اینڈ سیکنڈ از میک media access control. So data link layer is the combination of logical link control and media access control layers. ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر آپ کی جتنی بھی میک ایڈریسنگ ہوتی ہے, میک ایڈریس کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہوتا ہے. ایکچولی ہمارے پاس دو طرح کی ایڈریسنگ ہوتی ہے. ایک آپ کی لاجیکل ایڈریسنگ ہوتی ہے جس کو ہم آئی پی ایڈریس بولتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ لکھتے ہیں www.google.com تو براؤزر کے باٹم سائڈ کے اوپر, ڈاؤن سائڈ پہ اوپر آپ کو نظر آتا ہے کنیکٹنگ ٹو 192.168.1.2. سو
وہ جو آپ کا ایڈریس ہوتا ہے وہ آپ کا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے, لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے. یہ بھی پورا چیپٹر ہے جو ہم آئی پی ایڈریسنگ کے اندر ڈسکس کریں گے کہ آئی پی ایڈریسز کیا ہوتی ہیں, ان کی کلاسز کیا ہوتی ہیں, وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ ہم آپ نے لیٹر جو ہمارے لیکچرز ہیں اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو ہم ان شارٹ یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ آبجیکٹیو ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ لیئرز کیا ہوتی ہیں, ان کا آبجیکٹیو کیا ہے, اینڈ وائی وی نیڈ لیئرز. سو ڈیٹا لنک لیئر کی ہم نے کیا کہا کہ ایک تو یہ کمبینیشن آف 2 لیئرز ہے. سیکنڈ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی میک ایڈریسنگ ہے, میک ایڈریسنگ کیا ہوتی ہے, جو آپ کا نیٹ ورک کارڈ ہوتا ہے جس کو ہم نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ بھی کہتے ہیں. تو وہ جو آپ کا نیٹ ورک کارڈ ہے اس کا ایک جو آپ کا ایڈریس ہوتا ہے, اس ایڈریس کو ٹیکنیکل ہم کہتے ہیں میک ایڈریس. اور جو میک آپ کا ایڈریس ہوتا ہے یہ آپ کا 48 بٹ کا ہوتا ہے, اور جو آپ کا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ آپ کا 32 بٹ کا ہوتا ہے. تو ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کے پاس میک ایڈریس ہے وہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی بھی کسی سسٹم کا آپ نے میک ایڈریس دیکھنا ہے تو آپ ڈاس میں جا کے وہاں پہ جو آپ کا کمانڈ پرومپٹ ہے وہاں پہ آپ لکھیں ipconfig/all ipconfig/all, تو آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا فزیکل کیا ایڈریس ہے. میک جو آپ کا ایڈریس ہے یہ آپ کا ہیکسا ڈیسیمل میں یوز ہوتا ہے, لائک 1A 2A -BC-FF اینڈ سو آن. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈاس میں جا کے ipconfig then /all all. تو اس کے تھرو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اس سسٹم کا میک ایڈریس کیا ہے. تھرڈ آپ کے پاس ہم اس کی بات کرتے ہیں سیکنڈ لیئر کی. دا ڈیٹا لنک لیئر از ریسپانسبل فار موونگ frames from one hop node to the next node. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس فزیکل جو آپ کی لیئر ہے اس پہ آپ کی ڈفرینٹ بٹس موو کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کے پاس ڈیٹا لنک لیئر ہے وہ بٹس سے کنورٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے فریمز, اور وہ سارے کے سارے آپ کے ڈیٹا لنک لیئر بلڈ کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو تھرڈ لیئر ہے جس کو ہم نیٹ ورک لیئر کہتے ہیں, یا اس لیئر کو سم ٹائم ہم یہ بھی بولتے ہیں ہاپ ٹو ہاپ ڈیلیوری. ہاپ ٹو ہاپ ڈیلیوری کیا ہوتی ہے کہ ون ہاپ سے, کہ بیسیکلی جب بھی ہم نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو نیٹ ورک لیئر کے اوپر آپ کے جتنے بھی راؤٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نیٹ ورک لیئر کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ پہلی رسپانسبلٹی تو یہ ہے کہ اس کی راؤٹنگ, جتنی بھی آپ کی راؤٹنگ پرفارم ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی نیٹ ورک لیئر کے اوپر پہ ہوتی ہے. اور پاتھ سلیکشن کہ کون سا بیسٹ پاتھ ہے, اس نے جو اپنا پیکٹ سینڈ کرنا ہے وہ کس پاتھ پہ سینڈ کرنا ہے, کیسے سینڈ کرنا ہے. تو جو آپ کے پاس نیٹ ورک لیئر ہے اس پہ ہم ہاپ ٹو ہاپ ڈیلیوریز کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس ڈائیگرام میں یہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس یہ آپ کا ون اینڈ ہے, ون اینڈ سے جو آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں دوسرے اینڈ کے اوپر, تو یہ آپ کا ایک لنک ہے, یہ آپ کا کوئی بھی لنک ہو سکتا ہے. یہاں سے یہ آپ کا وہ راؤٹر ہے, یہ جو سمبل ہے یہ سمبل آپ کا, یہ جو سمبل ہے یہ آپ کا راؤٹر کا سمبل ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی ڈفرینٹ ڈائیگرام میں. یہ یہاں پہنچے گا. اب یہاں سے تیرا 2 پاس, یہ ایک بات یہ ہے اور دوسرا بات یہ ہے. تو اگر آپ کا جہاں پہ آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے وہ اگر یہ ہے تو یہاں سے یہ ڈیٹا یہاں پہنچے گا, یہاں پہنچے گا, اور یہاں سے یہ آپ کے اینڈ نوڈ پہ پہنچ جائے گا. تو ہاپ ٹو ہاپ جو ڈیلیوری ہے وہ ہم اپنی نیٹ ورک لیئر کے اوپر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو نیٹ ورک لیئر ہے اس کا کام کیا ہے, کہ ایک اس کا کام ہے پاتھ سلیکشن اور دوسرا کام اس کا ہے نیٹ ورک کی راؤٹنگ پرفارم کرنا. نیٹ ورک لیئر کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کی. تو یہ جب ہم نے بات کی تھی کہ جو آپ کی فزیکل لیئر ہے وہاں پہ آپ کی بٹس بن رہی ہے, پھر جو آپ کی ڈیٹا لنک لیئر ہے وہاں پہ آپ کے فریمز بنتے ہیں, اور جو آپ کے پاس نیٹ ورک لیئر ہے وہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے پیکٹس بنتے ہیں. تو بٹس کہاں بنتی ہیں؟ بٹس آپ کی فزیکل لیئر پہ. آپ کے فریمز کہاں بنتے ہیں؟ وہ آپ کے ڈیٹا لنک لیئر پہ. اور آپ کے پیکٹس کہاں بنتے ہیں؟ وہ آپ کے نیٹ ورک لیئر کے اوپر بنتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہوتی ہے. So the network layer is responsible for the delivery of individual packets from the source host to the destination host. یعنی نیٹ ورک لیئر کا کیا ٹاسک ہے کہ آپ
ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ اپنا جتنا بھی ڈیٹا موو کر رہے ہیں ون اینڈ سے دوسرے اینڈ کے اوپر، وہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ نیٹ ورک لیئر کا کام ہے کہ نیٹ ورک لیئر ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن کے اوپر اپنا ڈیٹا کس طرح موو کر رہی ہے، اس کے بیک اینڈ کے اوپر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کی نیٹ ورک لیئر کی میجر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈفرینٹ پیکٹس کو سینڈ کر رہا ہے ڈیسٹینیشن تک۔ اب ہم یہاں پہ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا تھا کہ جو نیٹ ورک لیئر سے ڈیٹا لنک لیئر پہ آیا، پھر فزیکل لیئر پہ آیا، پھر فزیکل سے ڈیٹا لنک اینڈ نیٹ ورک لیئر اینڈ سو آن۔ اس کو ہم سورس ٹو ڈیسٹینیشن ڈیلیوری کہتے ہیں۔ سورس ٹو ڈیسٹینیشن ڈیلیوری سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایک ڈیٹا موو کرنا ہے، ایک تو وہ سورس اینڈ ہے جہاں پہ آپ ایکچوئل بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے آپ نے ڈیٹے کو پک کرنا ہے اور آپ نے ڈیسٹینیشن لیئر تک لے کے جانا ہے۔ تو جو سورس اینڈ ہے اٹس اے سورس اینڈ، یہاں سے اگر آپ ڈیٹا پک کرتے ہیں اور ڈیسٹینیشن اینڈ ہم یہاں زیوم کرتے ہیں کہ ہمارا سورس اینڈ اے ہے اور ڈیسٹینیشن اینڈ ڈی ہے، تو اے سے ڈی تک جو آپ کے پیکٹ ڈیلیوری ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، کیسے ہوگی، اس سارے پروسیس کو وہاں تک پہنچنے تک ہم کیا کہتے ہیں؟ سورس ٹو ڈیسٹینیشن ڈیلیوری۔ کہ وہ پیکٹ وہ سورس آپ کی کیا تھی کہ جس نے پیکٹ سورس سے پک کیا اور ڈیسٹینیشن تک اس پیکٹ کو لے کے آیا۔ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹ ورک لیئر، اور یہاں پہ جو ایک مین کنسیپٹ ہے سیگمنٹس۔ ہم نے بات کی کہ فزیکل لیئر کے اوپر آپ کی بٹس ہوتی ہیں، پھر ہم نے یہ بات کی کہ آپ کے پاس ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر آپ کے فریمز ہوتے ہیں، دین ہم نے یہ بات کی کہ نیٹ ورک لیئر کے اوپر آپ کے پیکٹس ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہے وہاں پہ آپ کے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹس سے کنورٹ ہوئے آپ کے فریمز، دین آپ کے فریمز سے ہم نے کنورٹ کیا پیکٹس میں، اور پیکٹس کو ہم نے کنورٹ کیا سیگمنٹس کے اندر۔ یہاں پہ ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ دا ٹرانسپورٹ لیئر از ریسپانسبل فار دا ڈیلیوری آف اے میسج فرام ون پروسیس ٹو اندر۔ آپ اگر بیک سلائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ بیسیکلی وہ ہم نے یہاں کیا بات کی ہے کہ از ریسپانسبل فار دا ڈیلیوری آف اے میسج فرام ون پروسیس۔ اب جتنی بھی پروسیس مینجمنٹ ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہو رہی ہے۔ آپ کے پروسیس ٹو پروسیس کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہوتی ہے۔ اب کتنے پروسیسز چل رہے ہیں آپ نے ایک پروسیس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے اینڈ کرنا ہے، ڈیٹے کو کہاں سے لے کر کہاں تک اپنے لے کے جانا ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی پروسیس مینجمنٹ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اب آپ کے پاس جو پروسیس ٹو پروسیس ڈیلیوری ہوتی ہے، ایک آپ کی ریلائبل ہوتی ہے اور ایک آپ کی ان ریلائبل ہوتی ہے۔ ہم جو آپ کی ریلائبل ہوتی ہے اس کو ہم کنیکشن اورینٹڈ کہتے ہیں، اور جو ان ریلائبل ہوتی ہے ہم اس کو کنیکشن لیس کہتے ہیں۔ ایکچولی ٹرانسپورٹ لیئر اس چیز کو بھی ڈسٹنگوش کرتی ہے کہ کون سا پروٹوکول آپ کا کنیکشن اورینٹڈ ہے اور کون سا کنیکشن لیس ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر بات کرتے ہیں ٹی سی پی، تو ٹی سی پی آپ کا کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکول ہے۔ ٹی سی پی اسٹینڈ فار ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول۔ اور اگر ہم بات کریں یو ڈی پی کی، یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول، تو جو یو ڈی پی آپ کا پروٹوکول ہے یہ آپ کا کنیکشن لیس پروٹوکول ہے۔ اب یہاں پہ اس کنسیپٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ان کنیکشن اورینٹڈ اینڈ کنیکشن لیس۔ کنیکشن اورینٹڈ جو آپ کے پروٹوکول ہوتے ہیں جن میں آپ کو اکنالجمنٹ ریسیو ہو جاتی ہے کہ لائک آپ نے پیکٹ سینڈ کیا، آپ کو دوسرے اینڈ سے ایک میسج ڈیلیور ہو گیا کہ آپ کا، اب وہ جو آپ کی اکنالجمنٹ ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ پازیٹیو سے ہماری کیا مراد ہے کہ جو پیکٹ آیا ہے وہ 100% وہی پیکٹ تھا جو سورس نے سینڈ کیا ڈیسٹینیشن اینڈ کے اوپر، اور نیگیٹو ایک کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو ایک آپ کی وہ ہوتی ہے کہ پیکٹ تو ریسیو ہوا لیکن پراپرلی ریسیو نہیں ہوا، اس میں جو آپ نے ڈیٹا سینڈ کی ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ایشوز آ سکتے ہیں کہ پیکٹ آپ کا اوپن نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کچھ آپ کا ڈیٹا کرپٹ ہو گیا ہے، پورا ڈیٹا ریسیو نہیں ہوا۔ تو ان بوتھ کیسز ہمیں ٹی سی پی اکنالجمنٹ سینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیکٹ ریسیو ہوا یا نہیں ہوا۔ تو وہ پروٹوکولز جن میں آپ کو اکنالجمنٹ ریسیو ہو جائے وہ آپ کے
کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور وہ پروٹوکول جن میں آپ کو اکنالجمنٹ ریسیو نہ ہو کہ آپ کا پیکٹ پہنچا نہیں پہنچا، کب پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، وہ آپ کے پاس کنیکشن لیس پروٹوکولز ہیں جن میں آپ کو اکنالجمنٹ ریسیو نہیں ہوتی، اور جن میں ریسیو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکولز ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس سیشن لیئرز آ جاتی ہے۔ تو جو ڈیٹا فلو لیئرز ہیں وہ ہم نے کہا تھا کہ دیر آر 4 لیئرز، ٹھیک ہے، اس میں فزیکل لیئر ہو گئی آپ کے پاس جو بٹس بناتی ہے، دین آپ کے پاس ڈیٹا لنک لیئر ہوگی فریمز کے لیے، نیٹ ورک لیئر ہوگی پیکٹس کے لیے، اور ٹرانسپورٹ لیئر ہو گئی آپ کے پاس سیگمنٹس کے لیے جو آپ کے ڈفرینٹ سیگمنٹس بناتی ہیں۔ اب ٹی سی پی ٹرانسپورٹ لیئر کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیشن لیئر کی۔ سیشن لیئر جو ہے یہ آپ کا سیشن اسٹیبلش کرتی ہے بٹوین 2 نوڈز، بٹوین 2 کمپیوٹرز، بٹوین 2 پی سیز، بٹوین 2 ہوسٹ۔ اب وہ جو آپ کا سیشن اسٹیبلش ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈائلاگ انفارمیشن، کہ سیشن کی سپیڈ کیا ہوگی، ڈیٹا ریٹ کیا ہوگا، سیشن کتنی دیر کا ہوگا، تو آپ کا ڈیٹا فلو کیا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ سیشن مینجمنٹ میں وہ ساری کی ساری آپ کی سیشن لیئر ہے۔ فار ایگزامپل آپ اگر آپ چیٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ 5 لوگوں سے چیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے 5 ڈفرینٹ سیشنز ہوں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ہی ونڈو ہو اور آپ اس ایک ونڈو سے 5 ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ چیٹ کر لیں۔ نو، آپ کے پاس 5 ڈفرینٹ ونڈوز ہوں گی اور آپ 5 ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ نے جس کے ساتھ اپنی چیٹ کلوز کرنی ہے، بند کرنی ہے، آپ جسٹ اس ایک سیشن کے اوپر جائیں گے، اس کو کراس کریں گے تو وہ آپ کا ایک اسپیسیفک سیشن کلوز ہوگا، سارے سیشن آپ کے کلوز نہیں ہوں گے۔ تو سیشن لیئر کا جو آپ کی سیشن مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی سیشن لیئر کر رہی ہوتی ہے۔ The session layer is responsible for dialogue control and synchronization۔ کہ آپ نے جو ابھی نے بات کی کہ ڈائلاگ میں کیا چیز آ گئی، کہ آپ کی سپیڈ کیا ہوگی، سیشن کتنی دیر کا ہوگا، کون سا پروٹوکول یوز کریں گے، ٹھیک ہے، ڈیٹا ریٹ کیا ہوگا، ڈیٹا فلو ریٹ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کی سیشن جو آپ کی سیشن لیئر ہے، یہ ساری کی ساری کی جو بھی رسپانسبلٹی ہے ساری کی ساری آپ کی سیشن لیئر کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن لیئر کی۔ جو ہمارے پاس پریزنٹیشن لیئر ہے، پریزنٹیشن لیئر کا کام کیا ہوتا ہے، ڈیٹے کی انکرپشن اور ڈیکرپشن کرنا۔ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں آل پیپل سیم ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ۔ میں نے اگر یہ سینٹینس سینڈ کرنا ہے دوسرے سسٹم کے اوپر، مائٹ بی سینڈر میں اگر آپ کا کوئی ہیکر ہے اور وہ اس سینٹینس کو ہیک کر لیتا ہے تو اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ نے کیا سینڈ کیا۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں آل کی جگہ سینڈ کر دیتا ہوں سینڈ کر دیتا ہوں 000، پیپل کی جگہ سینڈ کر دیتا ہوں 001، اس کی جگہ سینڈ کر دیتا ہوں 100 اینڈ سو آن۔ تو اب یہ مجھے پتا ہے کہ جو میں نے اپنی ڈیٹا انکوڈنگ کی ہے وہ 3 بٹس کی ہے، اور ریسیور کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی 000 مجھے ملے گا اس کا مطلب کیا ہے آل، جیسے 001 ملے گا اس کا مطلب کیا ہے پیپل۔ سو یہ میری اپنی ڈیٹا کنورجن تھی جو میں نے کنورٹ کر لی کہ میں نے ڈیٹا کس طرح سینڈ کرنا ہے اور کیسے سینڈ کرنا ہے۔ تو پریزنٹیشن لیئر کا کام کیا ہے، ڈیٹے کی انکرپشن کرنا، ڈیٹے کی ڈیکرپشن کرنا، اور ڈیٹے کو پریزنٹیبل بنانا دوسری لیئرز کے لیے تاکہ وہ اس ڈیٹے کو ایکسیس کر سکیں، اس کو یوز کر سکیں۔ The presentation layer is responsible for translation, compression and encryption۔ 2 باتیں ہم نے پیچھے ڈسکس کر لی کہ ایک تو وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے اور انکرپشن کرتا ہے، تیسری وہ ڈیٹے کی کمپریشن بھی کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہم بہت سے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں کمپریشن کے لیے۔ کمپریشن کیا چیز ہوتی ہے کہ ڈیٹا سائز کو کم کرنا، جس طرح آپ یوز کرتے ہیں WinZip یوز کرتے ہیں، WinAce یوز کرتے ہیں، WinRAR یوز کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری آپ کی ڈیٹا کمپریشن کی یوٹیلیٹیز ہیں جو آپ یوز کر کے ڈیٹے کو کمپریس کر لیتے ہیں، ڈیٹے کو کم کر لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری آپ کے پاس ڈیٹا کمپریشن کی یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو لاسٹ لیئر ہے جس کو ہم ایپلیکیشن لیئر کہتے ہیں۔ ایپلیکیشن لیئر سے ہماری کیا مراد ہے کہ جتنا بھی آپ کا یوزر اینڈ ہے، دیکھیں میں اگر چیٹنگ کر رہا ہوں، میں لکھتا ہوں ہیلو اور سینڈ کر دیتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ بیک اینڈ کے اوپر کیا ہوا، یہ ہیلو کا میسج کیسے پہنچ گیا، بیکاز جو یوزر ہوتا ہے یوزر کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم یہ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ لائک وہ ورڈ اوپن کرتا ہے، وہاں وہ W پریس کرتا ہے تو وہاں W آتا ہے، لیکن جب اس نے W پریس کیا تو W آپ کی اسکرین پہ آ گیا، لیکن اس کے بیک اینڈ کے اوپر پروسیس کیا ہے، ہی اور شی ڈونٹ نو،
بیکاز وہ جسٹ ایک لے مین ہے, ایک یوزر ہے, وہ جسٹ اس کو یوز کر رہا ہے, اس کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں چیز یوز کر رہا ہوں اس کے بیک اینڈ کے اوپر کیا ہے. ٹھیک ہے, اپلیکیشن لیئر کس طرح کام کرتی ہے, وہ ایک میل ٹائپ کرتا ہے, میسج پریس کرتا ہے, اس کو میسج مل جاتا ہے کہ یور میل ہیز بین سینٹ, میل آپ کی بھیج دی گئی. آپ کیسے بھیجی گئی, کون سا پروٹوکول یوز کیا, ٹھیک ہے, کون سا سرور یوز کیا, کون سی کلاس کا آئی پی ایڈریس تھا, ٹیکنالوجی کو کون سی تھی, ان تمام چیزوں کا یوزر کو کنسرن ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل میں ایک نیٹ کیفے میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے میں سرفنگ یوز کرتا ہوں. نیٹ کیفے والا مجھے کہتا ہے کہ وہ اپنے نیٹ کیفے میں بہت اچھی مشینز یوز کر رہا ہے, ایپل کی مشینز یوز کر رہا ہے. فار ایگزامپل وہ پر مشین 2 لاکھ روپیز کی ہے, بہت اچھا انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن جب میں سرفنگ یوز کرتا ہوں تو میں جب www.google.com یوز کرتا ہوں یا اوپن کرتا ہوں یا کوئی سائٹ اوپن کرتا ہوں تو اٹ ول ٹیک 5 منٹس پر سائٹ. تو میرا کنسرن تو سرفنگ ہے, میرا کنسرن اس کا انوائرمنٹ نہیں ہے. تو یوزر کا جو کنسرن ہے وہ اس کی سروسز ہے. تو اپلیکیشن لیئر کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جسٹ آپ کو یوزر انٹرفیس مل رہا ہوتا ہے, جس کو ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی کہہ سکتے ہیں اور کمانڈ لائن انٹرفیس بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم GUI اور CLI بھی کہتے ہیں. کہ یوزر کا یہ کام ہے کہ اس نے ان سروسز کو یوز کرنا ہے, بٹ ہی ڈونٹ نو کہ وہ سروسز کیسے کام کرتی ہے, اس کے بیک اینڈ کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے, کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس سروس کو یوز کرنے کے لیے, اس سروس کو رن کرنے کے لیے. The application layer is responsible for providing services to the user. جیسے ہم نے بات کی کہ وہ جسٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے یوزرز کو کہ کون کون سی سروسز کس طریقے سے کیسے یوز ہوں گی. سمری آف لیئرز کہ ابھی ہم نے جو اس پورے 26 سلائیڈز کو ڈسکس کیا ہے کہ اپلیکیشن لیئر کیا کرتی ہے, ٹو الاؤ ایکسیس ٹو نیٹورک ریسورسز. پریزنٹیشن لیئر کیا کرتی ہے, ٹو ٹرانسلیٹ, انکرپٹ اینڈ کمپریس ڈیٹا. سیشن لیئر کیا کرتی ہے, ٹو اسٹیبلش, مینیج اینڈ ٹرمینیٹ سیشن. سیشن کو بناتی ہے, مینیج کرتی ہے, ٹرمینیٹ کرتی ہے. ٹرانسپورٹ لیئر کیا کرتی ہے, ٹو پرووائڈ ریلائبل پروسیس ٹو پروسیس میسج ڈلیوری اینڈ ایرر ریکوری. نیٹورک لیئر کیا کرتی ہے, ٹو موو پیکٹس فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن, ٹو پرووائڈ انٹرنیٹ ورکنگ, ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں. ڈیٹا لنک لیئر کیا کرتی ہے, ٹو آرگنائز بٹس انٹو فریمز, ٹو پرووائڈ ہاپ ٹو ہاپ ڈلیوری. اینڈ فزیکل لیئر کیا کرتی ہے, ٹو ٹرانسمٹ بٹس over a medium to provide mechanical and electrical specifications. تو یہ ساری کی ساری جتنی لیئرز ہیں ان کی سمری ہے جو ہم نے پیچھے ان تمام چیپٹرز کو اس پورے چیپٹر کو جو ڈفرینٹ سلائیڈز کو جو 26 سلائیڈز سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, یہ اس کی سمری ہے, جس سے آپ اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ نے لیئرز کو یوز کرنا ہے, بیکاز جابز میں, انٹرویو میں, پریکٹیکل لائف میں لیئرز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کے جتنے بھی ہارڈ ویئر ڈیزائن ہو رہے ہیں, جتنے بھی سافٹ ویئر ڈیزائن ہو رہے ہیں, وہ لیئر ماڈل کو موسٹلی یوز کرتے ہیں. اور اس لیے آپ کو یہ لیئر ماڈل پتہ ہونا چاہیے کہ اپلیکیشن لیئر کا کیا ٹاسک ہے, اس کی ورکنگ کس طرح ہوتی ہے, سیشن لیئر کیا ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ لیئر کیا ہے, اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تب ہم بات کرتے ہیں, اسی چیپٹر کو ہم آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. TCP/IP پروٹوکول سویٹ. TCP/IP دیکھیں, جو ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ٹوٹل 7 لیئرز تھی, تو پھر ڈفرینٹ وینڈرز نے ڈفرینٹ ماڈلز دینا شروع کر دیے, لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ 7 ماڈل کو یوز کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اس میں کاپی رائٹس والا ایشو تھا. تو جو TCP/IP کا ماڈل ہے, TCP/IP اسٹینڈ فار ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول and internet protocol. The layers in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model. The original TCP/IP protocol suite was defined as having 4 layers. جو شروع میں جب آپ کے پاس TCP/IP ماڈل آیا تو اس میں ہمارے پاس 4 layers. فرسٹ لیئر کیا تھی, ہوسٹ ٹو نیٹورک, سیکنڈ لیئر تھی انٹرنیٹ لیئر, تھرڈ لیئر تھی ٹرانسپورٹ لیئر, اور فورتھ لیئر تھی آپ کے پاس اپلیکیشن لیئر. However, when TCP/IP is compared to OSI, we can say that the TCP/IP protocol suite is made of 5 layers. جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فزیکل,
ڈیٹا لنک لیئر، نیٹورک، ٹرانسپورٹ اور اپلیکیشن. بیسیکلی آپ اگر میں اس کو سمرائز کروں یا آپ کو مزید بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس اس میں فزیکل لیئر ہے اور جو آپ کے پاس آپ کی ڈیٹا لنک لیئر ہے اور جو آپ کے پاس آپ کی نیٹورک لیئر ہے اور جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی وہی ہیں جو آپ کی او ایس آئی ماڈل کی ہیں. لیکن جو آپ کے پاس ایپلیکیشن لیئر ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کمبینیشن آف جو آپ کے پاس جنرل ماڈل ہے، جو آپ کا اوریجنل ماڈل ہے جس کو ہم نے او ایس آئی ماڈل کہا، تو اس میں اپلیکیشن، پریزنٹیشن، سیشن از دا کمبینیشن. ان تینوں کو ہم جب کمبائن کرتے ہیں تو ہم اس کو ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سویٹ میں سمپل اپلیکیشن لیئر کا نام دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ماڈل کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس فزیکل لیئر، ڈیٹا لنک لیئر، نیٹورک لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، سیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر اور اپلیکیشن لیئر. تو یہ ساری کی ساری آپ کی اپلیکیشنز ہیں جس میں آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے SMTP ہے، آپ کے پاس FTP ہے، آپ کے پاس HFTP ہے، HTTP ہے، آپ کے پاس ڈومین نیم سرور ہے اینڈ سو آن. جتنی بھی سروسز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی اپلیکیشن لیئر پہ چل رہی ہوتی ہیں. جو آپ کی لاجیکل جو آپ کی ایڈریسنگ ہے، جو آپ کی IP ایڈریسنگ ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی نیٹورک لیئر کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. اور فزیکل لیئر کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو آپ کے مین جو آپ کے پروٹوکولز ہوتے ہیں ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں نیٹورک کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ان کی ورکنگ کیا ہے، وہ کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں، ان کے کیا اسٹینڈرڈس ہیں. اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ایڈریسنگ کا، کہ 4 لیولز آف ایڈریسز آر یوزڈ از این انٹرنیٹ امپلائنگ دا TCP/IP پروٹوکولز. اب ہمارے پاس 4 طرح کے ایڈریسز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فزیکل، ایک ہوتا ہے لاجیکل، ایک ہوتا ہے پورٹ اور ایک ہوتا ہے آپ کا جس کو ہم بولتے ہیں اسپیسیفک ایڈریس. دیکھیں فزیکل میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ جو آپ کے پاس فزیکل جو آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ کے پاس آپ کا میک ایڈریس ہے. جو آپ کے نیٹورک انٹرفیس کارڈ کا ہوتا ہے وہ 48 بٹ کا ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو پیچھے لیکچر میں یہ بتایا بھی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. IP config/all جب آپ لکھتے ہیں IP config/all تو وہاں سے آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا میک ایڈریس کیا ہے. لاجیکل جو آپ کا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا IP دیکھیں فزیکل جو ایڈریس ہوتا ہے یہ چینجیبل نہیں ہوتا. جو آپ کا نیٹورک ڈیوائس وینڈر ہوتا ہے، جو نیٹورک کارڈ کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کا ڈیوائس وینڈر ہوتا ہے وہ برن کرتا ہے چپ کے ساتھ اور وہ چینجیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لاجیکل جو آپ کا ایڈریس ہے جس کو ہم IP ایڈریس بھی بولتے ہیں، IP جو آپ کا ایڈریس ہے یہ ایڈریس ہم چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. IP ایڈریس کو ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں، کلاس A B C D اینڈ E. یہ کلاسز کیا ہوتی ہیں، کس طرح یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے IP کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں ہم سب نیٹنگ ڈسکس کریں گے، سپر نیٹنگ دیکھیں گے، راؤٹ آپ کی راؤٹ سمرائزنگ کیا ہوتی ہے. تو یہ IP کے چیپٹر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ آپ فزیکل کیا ہوا آپ کا میک ایڈریس، لاجیکل آپ کا IP ایڈریس. پورٹ کیا ہوتا ہے، پورٹ آپ کی لاجیکل پورٹ ہوتی ہیں. جس طرح بیسیکلی جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں www.yahoo.com تو ایکچولی ہم اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ www.yahoo.com then colon 8080 and now what's 8080 8080 it's port. ٹھیک ہے. اب پورٹس آپ کے پاس 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک آپ کی ویلنل پورٹس ہوتی ہیں. جو ویلنل پورٹس ہوتی ہیں وہ 1 سے لے کر 1024 تک ہیں، جو پہلے سے پری ڈیفائن ہے. لائک TCP کے پورٹ ڈیفائن ہیں، آپ کی HTTP کی جو جس کو آپ یوز کر کے سرفنگ کرتے ہیں، براؤزنگ کرتے ہیں، اس کی پورٹ آپ کی 8080 ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے TCP ہے، آپ کے SMTP ہے، آپ کا ڈومین نیم سرور ہے، آپ کی ونز ہے. یہ ساری کی ساری آپ کی پری ڈیفائن پورٹس ہیں. اور اس کے اب فار ایگزامپل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی کمپنی بنانا چاہتا ہوں اور میں اپنی ایک
प्राइवेट पोर्ट बाय करना चाहता हूँ, तो जो पोर्ट्स बाय हो सकती हैं वो 1025 से लेकर 65,534 के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है XYZ, तो मैं कहता हूँ www.xyz और मैंने पोर्ट बाय कर लिए 16,230। तो मेरी साइट, जब भी मैं अपने यूज़र को साइट ओपन करेंगे तो वो क्या करेंगे, www.xyz.com:16,233, क्योंकि अब ये जो आपकी पोर्ट और जो आपके पास आपका जो आपका IP एड्रेस है, या जो आप हम ये बात कर सकते हैं कि जो आपका वेब डोमेन नेम है लाइक www.google.com, ये जो आपका डोमेन नेम है ये भी आपके IP एड्रेस के साथ काम कर रहा है। तो जब आप अपने डोमेन नेम को और पोर्ट को लिंक करते हैं तो आप, इसका मतलब ये होता है कम्बिनेशन ऑफ डोमेन नेम एंड पोर्ट नंबर, इट इज़ नोन एज सॉकेट, जिसको हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लोग नेटवर्क प्रोग्रामिंग में जाते हैं, डेवलपमेंट में जाते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे वो पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। और ये जो लास्ट आपको मैंने बात बताई थी स्पेसिफिक एड्रेसेस की, वो ये एग्जांपल थी कि www.yahoo.com:16,233, ये आपका एक स्पेसिफिक एड्रेस हो गया जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि जो आपके एड्रेसेस हैं, हमने बात की फिजिकल, लॉजिकल, पोर्ट एड्रेसेस, और आपके स्पेसिफिक आपके कुछ होते हैं एड्रेसेस कि जिसके अंदर अभी हम देखते हैं वन बाय वन कि आपके फिजिकल जो एड्रेसेस होते हैं वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, लॉजिकल जो एड्रेसेस हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, पोर्ट एंड सो ऑन। अब ये देखें कि हमने ये बात की थी कि यहाँ पे आपकी इस डायग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ लेयर्स एंड एड्रेसेस इन TCP/IP, कि क्या रिलेशनशिप्स हैं इनके साथ, कि जो आपकी एप्लीकेशन लेयर्स हैं, जितने भी आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, जितने भी आपके जो हमने बात की थी कि जो आपके स्पेसिफिक आपके जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हम जो आपके पोर्ट के जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ एसोसिएट हैं। जिस तरह आपकी TCP की पोर्ट नंबर होती है, आपके UDP की पोर्ट नंबर होती है, एंड सो ऑन। नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके लॉजिकल एड्रेसेस हैं जो आपके IP एड्रेसेस हैं लाइक क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D जो होते हैं। डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपके पास MAC एड्रेसेस जो है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो एड्रेस है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, वो सारे के सारे आपके पास कहाँ चल रहा होता है, आपके पास फिजिकल नेटवर्क पर चल रहा होता है। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स आपकी बुक में डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट बुक बताई थी, जो आपकी बेरोज फेरोजन की है, आप उसमें देख सकते हैं। हम यहाँ इसको डिस्कस करते हैं। इन फिगर 2.19 अ नोड विद फिजिकल एड्रेस 10 सेंड्स अ फ्रेम टू अ नोड विद फिजिकल एड्रेस 87. The two nodes are connected by a link bus topology. अब bus topology हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बस क्या थी। As the figure shows, the computer with physical address 10 is the sender. जो sender का एड्रेस है वो 10 है। At the computer with the physical address is 87 is the receiver. जो आपका रिसीवर है उसका 87 है। तो आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में हम क्या शो कर रहे हैं कि ये आपके पास सेंडर है, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस 87 है और सोर्स एड्रेस 10 है। जब ये कम्युनिकेट करेगा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेंड कर रहा है डेस्टिनेशन एड्रेस डज नॉट मैच द पैकेट इज ड्रॉप। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं करेगा तो वो पैकेट आपका ड्रॉप कर देगा। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस आपका मैच करेगा तो वो आपका जो पैकेट है वो उसको ड्रॉप नहीं करेगा। जो आपके पास दूसरा एंड है, जो आपका रिसीवर का एंड है, आप देखेंगे जब ये सोर्स थी जब ये वापस कम्युनिकेट करेगा वाया इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डेस्टिनेशन 87 है, सोर्स 10 है। इन दैट केस ये आपका रिवर्स हो जाएगा। जो आपके पास सोर्स हो जाएगा, जो सोर्स है वो 87 हो जाएगा, डेस्टिनेशन 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होती है। As we will see in chapter 13 or in lecture 13, most local area networks use a 48 bit. मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जो आपका MAC एड्रेस है वो आपके पास 48 बिट का होता है। फिजिकल एड्रेस रिटन एज 12 हेक्साडेसिमल डिजिट लाइक 1 2 3 4 5 6। ये 6
آپ کے کیا ہے بائٹس ہیں, اور 1 بائٹ میں کتنی بٹس ہوتی ہیں 8 بٹس ہوتی ہیں. تو آپ کا لہٰذا میک ایڈریس جو ہوگا وہ کتنے بٹس کا ہوگا 48 بٹس کا ہوگا. تو میک جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہیکسا ڈیسیمل میں ہوتا ہے, لائک دیکھیں 07.01.02. آپ اس میک ایڈریس کو چیک کر سکتے ہیں ڈوس میں جا کے IP-config/all, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کمپیوٹر کا میک ایڈریس کیا ہے. دین ہم ایک اور ڈائیگرام دیکھتے ہیں. فگر 2.20 shows in the next slide a part of an internet with 2 routers connecting 3 LANs. آپ کے پاس 3 راؤٹر, آپ کے پاس 2 راؤٹرز ہیں جو جنہوں نے ڈفرینٹ 3 لوکل ایریا نیٹورک کو لنک کیا ہوا ہے. ایچ ڈیوائس کمپیوٹر اور راؤٹر ہیز اے پیر آف ایڈریسز لاجیکل اینڈ فزیکل. ڈیفینیٹلی ہر ایک راؤٹر کا ایک لاجیکل اس کا IP ایڈریس ہے اور ایک اس کا ساتھ اس کا فزیکل ایڈریس ہے. فار ایچ کنیکشن ان دس کیس each computer is connected to only one link and therefore has only one pair of addresses. Each router however is connected to 3 networks. Only 2 are shown in the figure, so each router has 3 pairs of addresses, one for each. ہم نے لاسٹ جو پچھلی سلائڈ میں بات کی تھی کہ ایک اس کا فزیکل ایڈریس ہے, ایک اس کا لاجیکل ایڈریس ہے, ایک اس کا اسپیسیفک ایڈریس ہے, وہ ہم اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے بات کی تھی کہ ود 2 routers connecting 3 LANs. تو ہم جب یہاں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اٹس اے LAN 1, اٹس اے LAN 2, اٹس اے LAN 3. تو ہم نے یہاں پہ کیا بات کی تھی with 2 routers, اٹس اے راؤٹر نمبر 1, اٹس اے راؤٹر نمبر 2. تو یہاں پہ یہ کیا چیز ہم یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 جو راؤٹرز ہیں انہوں نے ڈفرینٹ 3 LANs کو آپس میں ان تینوں جو آپ کے لوکل ایریا نیٹورکس ہیں ان کو لنک کیا ہوا ہے. کیونکہ وین جو راؤٹر ہوتا ہے اس کا مین آبجیکٹ کیا ہے کمیونیکیشن بٹوین لینس. جب بھی آپ کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ لینز ہوں گے تو آپ ان کو جب آپس میں کمیونیکیٹ کروائیں گے تو وایا آپ ان کو راؤٹر کے تھرو کمیونیکیٹ کروائیں گے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس ڈائیگرام کے اندر, ایک نیٹورک یہ ہے, ایک نیٹورک یہ ہے, ایک نیٹورک یہ ہے. ان کو یہ 2 ڈفرینٹ جو راؤٹرز ہیں. اب اس میں دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں آپ کے فزیکل جو آپ کے ایڈریسز ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں اور جو آپ کے لاجیکل ایڈریسز ہیں وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی کیری آؤٹ ہم کر رہے ہیں. نیکسٹ ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ فگر 2.21 shows 2 computers communicating via the internet. The sending computer is running 3 processes at this time which port addresses A, B and C. The receiving computer is running 2 processes at this time with port addresses J and K. Process A in the sending computer needs to communicate with process J in the receiving computer. Note that although physical addresses change from hop to hop, logical and port addresses remain the same from the source to destination. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ایک آپ کے پاس یہاں پہ سینڈر ہے, ایک آپ کے پاس یہاں پہ ریسیور ہے. تو اب جب یہ ڈیٹا موو کر رہا ہے تو اب یہ دیکھیں اے اور جے, پھر یہاں پہ اے اور جے, پھر یہ ڈیٹا موو ہو رہا ہے. تو ہر لیئر اپنا ایڈر بھی ایڈ کر رہی ہے. جب یہ واپس جا رہا ہے تو اٹس اے انٹرنیٹ کلاؤڈ. یہ سسٹم اب یہ اے بی سی 3 ڈفرینٹ اپلیکیشن تھی, یہ آپ یہاں پہ سینڈ کر رہا ہے واپس, یہ یہاں پہ پہنچا, یہاں سے وہاں پہنچا. تو اس اینڈ پہ وہی ڈیٹا موو ہوگا جو آپ نے یہاں سینڈ کیا ہے. اس سارے پروسیس کا ان دونوں کو نہیں پتا کہ بیک اینڈ کے اوپر کس طرح کام ہو رہا ہے, لیکن ایکچولی جو ہم اپنے ڈیٹے کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بیک اینڈ کے اوپر ہم یہ سارے کا سارا اپنا جتنا بھی پروسیس ہے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. The physical addresses will change from hop to hop, but the logical addresses usually remain the same. یہاں پہ جو کنسیپٹ ہے اس کا جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا بات ہے کہ the physical addresses will change from hop to hop, but the logical addresses usually remain the same. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ
As we will see in chapter 23 में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं. A port address is a 16-bit address represented. हमने क्या कहा था, मैंने आपको क्या बताया कि पोर्ट्स कितनी होती हैं, 65,534. अगर हम 16 बिट की बात करें तो ये होता है 216, तो ये आता है 65,536. बट हम -2 करते हैं, क्यों करते हैं हम बाद में अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि -2 क्यों करते हैं. तो आपके पास जो 216 -2 जब करें तो आपके पास जो पोर्ट के एड्रेसेस आएंगे वो 65,534 आएंगे, जिसको हम 753. अब आप ये देखें कि यहाँ पे 753 is 16-bit port address represented as a one single number. हम ये भी कह सकते हैं 520, हम ये भी कह सकते हैं 10,290 and so on. So जो आपके फिजिकल जो आपके एड्रेसेस हैं वो चेंज होते हैं. द फिजिकल एड्रेसेस चेंज फ्रॉम हॉप टू हॉप, बट द लॉजिकल एंड पोर्ट एड्रेसेस यूजुअली रिमेन द सेम. तो यहाँ पे जो आपने मेन चीज़ ये देखनी है कि द फिजिकल एड्रेसेस चेंज फ्रॉम हॉप टू हॉप, बट द लॉजिकल एंड पोर्ट एड्रेसेस यूजुअली रिमेन द सेम. आप अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके पास सेंडर है और ये आपके पास यहाँ पे रिसीवर है. तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क से डाटा लिंक लेयर, कि ये आपका जितना भी डाटा आपका ट्रांसमिट हुआ है वहाँ से यहाँ तक, तो आप इसमें देखें आपके साथ पोर्ट नंबर्स भी आ रही हैं, ठीक है, ए और जे, फिर ए जे, फिर यहाँ पे ए जे एंड AJ. तो ये सारी की सारी जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो आपके रियल नेटवर्क्स के ऊपर जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें अपने यूज़ करते हैं. पोर्ट नंबर्स भी यूज़ करते हैं हम. इसमें अपने डिफरेंट टाइप के जो आपके लॉजिकल जो आपके एड्रेसेस होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, जो आपके स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं वो भी यूज़ करते हैं. तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था, इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस की कि आपके पास लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है, लेयर्स को इंटरनेट के साथ किस तरह को रिलेट करते हैं. हमने ये कहा कि सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल. इसमें हमने 7 लेयर्स को डिस्कस किया. 7 लेयर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने TCP/IP मॉडल को देखा कि हमने ये कहा कि TCP/IP का जो मॉडल है वो जो आपका मॉडल है वो आपका 4 लेयर मॉडल भी है और आपके पास 5 लेयर मॉडल भी है. फिर हमने उस 4 लेयर मॉडल को और 5 लेयर मॉडल को आपस में हमने लिंक किया. जिस तरह हमने ये कहा कि TCP/IP के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर है वो जो हमारे पास मेन वैसे ही मॉडल है, उसमें वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के साथ लिंक करता है. फिर हमने ये कहा कि उसमें तो ये जो आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं उनकी आपस में क्या लिंक है. फिर आपके पास मैक एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल आपका एड्रेस क्या होता है, आपका स्पेसिफिक आपका एड्रेस क्या होता है. फिर हमने ये पोर्ट्स की आपकी कन्वर्जन किस तरह होती है, इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. ये सारे का सारा जितनी भी चीज़ें थी ये आज हमने डिस्कस की. और हमने लास्ट जो इसमें से हमने इस चीज़ को समराइज किया वो ये किया कि द फिजिकल एड्रेसेस चेंज फ्रॉम हॉप टू हॉप, बट द लॉजिकल एंड पोर्ट एड्रेसेस यूजुअली रिमेन द सेम. ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.